बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके अंदर एटमी जंग की भी बातें हो रही हैं। तो एटमी ताकत होना जो है वो सिर्फ एक ताकत नहीं है, बल्कि ये एक नज़रिया, एक खौफ और एक सियासी तवाज़ुन होता है। तो इसलिए आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के एटमी प्रोग्राम के पस पर्दा कहानियों की, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से लेकर होमी जहांगीर भाभा तक और पोखरान से लेकर चागी तक। नाज़रीन, ये सिर्फ साइंसदानों की नहीं बल्कि सियासतदानों, खुफिया इदारों और खुफिया मंसूबों की ये कहानी है। फजल अंजुम मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पिछले व्लॉग की दिलचस्पियों को देखते हुए आपको फिर आज तकलीफ दी है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने पिछले व्लॉग में एक बात की थी कि जो जहनी मरीज दरिंदर मोदी है ये शायद एटमी जंग की तरफ भी जा सकता है। ये एक बड़ी सोचने वाली बात थी और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो मैं थोड़ा सा भारत के और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से जानना चाहूँगा। तो सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि भारत का जो एटमी प्रोग्राम है वो कब और कैसे शुरू हुआ, और क्या ये बात सच है कि भारत को ये जो तोहफा है वो अंग्रेज से विरसे में मिला है? भारत को न सिर्फ एटमी प्रोग्राम जो है वो तोहफे में मिला, बल्कि अंग्रेज से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तोहफे में मिली थी। ये जो आज कहते हैं वो 3 दरियाओं के पानी का जो मुआहदा हुआ और उसके बाद 33 करोड़ की एक मामूली सी रकम जो है वो भारत ने पाकिस्तान को अदा की, तो ये फिल्में बनाते हैं कि जी हमारे 33 करोड़ से पाकिस्तान चला। सर, तो इनके बाप के पैसे तो नहीं थे हाँ, वो तो मैं एक बात कर रहा हूँ कि वो चला, तो ये एक मुल्क था ना दोनों। तो हमारे पास क्या था जो आज भी है? हमारे पास थी लड़ाकी कौम जो के भर्ती करते थे अंग्रेज, और ये जेलम आर्मी कहलाती थी, जेलम की फौज कहलाती थी, जो जंग अजीम अव्वल से लेके जंग अजीम दोयम में भी लड़ी, जापान में लड़ी, मलेशिया में लड़ी, इंडोनेशिया, मिस्र में लड़ी और बरतानिया फ्रांस तक में अंग्रेज की तरफ से लड़ी जाके। और यहां से भर्ती होती थी और वहां से जो है इंडियन साइड पे अंग्रेज जो है वो कारखाने और सनतें लगाता था। तो अब पाकिस्तान जब बना इनिशियली, तो पाकिस्तान के पास सिर्फ इस लड़ाकी फौज के अलावा कुछ भी नहीं था। सब असले के कारखाने वहां रह गए, सब कुछ वहां पे रह गया। सर, हम तो जज्बा ही लेकर आए। हाँ, जज्बा सिर्फ था हमारे पास। तो बात इधर से उधर चली जाती है। तो एटम बम की बात जो करने हम जा रहे हैं, तो ये था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर, ये इस किस्म का नाम था। और जो है जहांगीर भाभा जो थे वो एक पारसी निजाज जो है वो अंग्रेज के वक़्त के साइंसदान थे। तो अंग्रेज ने 1944 में ये जो है इंस्टीट्यूट जो है वो बनाया था, और वहां पर जो है वो अंग्रेज का ये तो नहीं मकसद था कि कोई इंडिया को एटम बम तोहफे में देना, लेकिन एक उनको गिफ्ट मिल गया, एक बना बनाया इंस्टीट्यूट मिल गया, जहां से बैठ के वो लोग जो है आगे उन्होंने काम को बढ़ाया। क्या सोचकर अंग्रेज ने इनको ये तोहफा दिया होगा आपके ख्याल में? नहीं कोई, क्योंकि वो इनकी मेंटेलिटी तो ज़ाहिर है, इन पे जितना अरसा उसने हुकूमत की है वो इनकी साइकोलॉजी को समझ गया, इनकी नफ्सियात को परख के गया है। उसके बावजूद अगर उन्होंने ये बंदर के हाथ में माचिस दे दी या गुलेल दे दी, तो इसकी क्या वजह? तोहफा नहीं दिया उन्होंने। मैं ये कह रहा हूँ कि जुग्राफियाई लिहाज से देखा जाए ना, तो जब क्योंकि उस जमाने में जहाज़ों के जरिए शुरू में अंग्रेज नहीं आता था, समुद्री जहाज से आते थे, तो कलकत्ता और इन बंदरगाहों पे वो ज्यादा लंगर अंदाज होते थे। मुसलमान जब आए थे तो हमारी वाली साइड से आए थे, कराची वाली साइड से, और ये अंग्रेज जो है उस तरफ से आया था। तो उनके रीच में नजदीक वो इलाके पड़ते थे। फिर जब इनको लड़ाई के लिए जरूरत पड़ी जंग अजीम में, तो उन्होंने फिर हमारी साइड पे तवज्जो की और फौजें वगैरह ली। मतलब तब भी उन्होंने ज़ाहिर अपने मकसद को ही मद्देनजर रखा ना। हाँ, उनका अपना मकसद था। तो ये भाभा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल साइंसेस या एटॉमिक एनर्जी उन्होंने वहां पर बनाया 1944 में। तो अंग्रेज अच्छी कौम थी, वो साथ लेके चल रहे थे। सर बहुत अच्छे थे।
نہیں، یہ ماننے کی بات ہے کہ وہ ایک ہندوستان کو، متحدہ ہندوستان کو ساتھ لے کے چل رہے تھے. جیسی روڈز یا آپ کہہ لیں کہ سڑکیں اور ٹرینیں وغیرہ جو چلائی تھیں، ان کی بنائی ہوئی چیزیں آج بھی اسی طرح انگلینڈ میں تھی، وہ یہاں پہ تھی. تو اس چیز میں بھی وہ ساتھ لے کے چل رہے تھے. تو بہرحال جب یہ پاکستان اور ہندوستان جو ہے وہ الگ الگ ہوئے تو اس کے بعد 1948 میں جواہر لال نہرو نے جو ہے نا وہ اسی انسٹیٹیوٹ سے اپنا جو ہے وہ اٹامک پروگرام جو ہے وہ شروع کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ نیت شروع سے نہرو کی جو ہے وہ بم بنانے کی طرف جانے کی جو ہے وہ نیت تھی اس کی. یعنی کہ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے ساتھ. ہاں، منصوبہ بندی کے ساتھ. 1948 تب پاکستان کی سر کیا حیثیت تھی؟ ایک چھوٹا سا بچہ تھا. یہ تو تب بھی دیکھیں کروڑوں میں تھے نا. ہاں، تو پاکستان اس وقت کیا تھا؟ لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ ایٹم بم بنایا. ہاں، نہیں، یہ تو سوچ اس کے ساتھ چل رہی ہے نا فیصل، کہ ایک ایسی قوم جس کو کبھی بھی حکمرانی بااختیار حکمرانی نہ ملی ہو، اس کو انگریز نے بااختیار حکمرانی دی. تو اس کے بعد وہ جو صدیوں سے پسے ہوئے تھے، کچلے گئے لوگ تھے، انہوں نے طاقت کے حصول کے لیے ہمیشہ سوچا کہ ہمیں طاقتور ہونا چاہیے. تو 1948 میں یہ جو بھابھا انسٹیٹیوٹ آف فنڈامنٹل سائنسز تھا، اس کو جو ہے نا یہ نہرو نے اٹامک ریسرچ میں تبدیل کر دیا 48 میں. اور 1954 میں انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ بھابھا انسٹیٹیوٹ آف اٹامک انرجی یا اٹامک کمیشن کے نام سے انسٹیٹیوٹ بنا لیا، اور وہاں پر باقاعدہ جو ہے وہ مقصد یعنی کہ پہلی دفعہ یہ شروع ہو گیا سسٹم بننے کا. تو 60 تک پہنچتے پہنچتے کہتے ہیں کہ انڈیا ایٹم بم بنانے کے بالکل نزدیک پہنچ چکا تھا. ہاں، یہ جہانگیر بھابھا جو ہے، پارسی آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، تو وہ اس نے پہنچا دیا تھا 60 تک. تو پھر کیا ہوا کہ پاکستان کو بھی اس کی بھنک پڑ گئی، اطلاع مل گئی کہ انڈیا جو ہے وہ اس طرف جا رہا ہے. تو دونوں پروگرام ساتھ ساتھ ہی لے کے چلتے ہیں، مطلب انڈیا کا الگ بات نہیں کرتے، پاکستان اور دونوں کا پروگرام. بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو ایٹم بم ہے نا وہ بھارت نے پاکستان کو تحفے میں دیا ہے. کیا بات کرتے ہیں سر؟ دیکھیں نا، ہم مست مولا قوم ہے فیصل، ہم مست مولا قوم ہے، ہم خالی پیٹ خوش رہنے والی قوم ہے. ٹھیک ہے، ہم بھنگڑے ڈالنے، بسنتے منانے، خوشیاں منانے والی قوم ہے. ہمیں ایٹم بم کی طرف توجہ ہی نہیں تھی کسی کی بھی، نہ وہ تھی. یہ بات درست ہے. یہ جو مقصد آپ یہ دیکھیں، گریجولی جب یہ جنگ کی دھمکیاں بھی دے رہے تھے تو تب بھی یہاں پہ تو لوگ مذاق سمجھ رہے تھے، اور جنگ ہو بھی جاتی تو مذاق میں ہی لڑتے. تو یہ جو انڈیا، جب ہم یہ اس پہ دونوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے انڈیا کیا ایفرٹ کر رہا تھا، پھر اس کے جواب میں پاکستان کیا ایفرٹ کر رہا تھا، اور پھر کس طرح اللہ کی مدد آئی پاکستان کو. پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں مست مولا قوم ہے، لیکن اللہ نے پھر مدد کر دی. اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے جن میں ڈاکٹر قدیر خان بھی شامل ہیں، پھر ذوالفقار علی بھٹو بھی تھے، پھر ضیاء الحق آئے. مقصد ایک بہت اچھا مقصد، سیاسی اختلافات ان کی اپنی جگہ، پھانسیاں دیتے رہے ایک دوسرے کو، وہ ہم مست مولا قوم میں ہم یہ کام کرتے رہتے ہیں. بالکل. لیکن جب بحیثیت مجموعی پوری قوم جب کسی چیز کے لیے اکٹھی ہوتی ہے تو پھر رزلٹ جو ہے وہ اس شکل میں آتا ہے. پھر تو آپ نے وہ سنا ہے کہ افواہیں ہیں کہ جی لوہار نے بھی ایٹم بم میں ہاتھ ڈالا، تو وہ جو ہے وہ دلچسپ کہانی ہے، شیخ عابد نے بھی ڈالا، حالانکہ ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن بہرحال، لیکن سر ان کو مکمل طور پہ مسترد بھی نہیں کیا گیا نا اس میں. چلے ہم بعد میں بات کرتے ہیں نا. ہاں، اس سے بعد میں بات چلیے اس کو مکمل کریں. تو پھر یہ جو ہے
62 میں جب چائنا اور امریکہ یہ بھارت کی جنگ ہوئی اور بہت بری، جب خاتون گدھے پہ بیٹھ کر آئی تھی، اور بہت بری مقصد ہضمیت اٹھائی بھارت نے اور بہت بری شکست ہوئی، تو بالکل وہ یہی پوزیشن تھی جو پاکستان نے ایٹم بم بنانے کے لیے انڈیا مجبور کیا، تو بالکل بھارت کی چائنا کے مقابلے میں وہی پوزیشن ہو گئی کہ انہوں نے یہ سوچا ہم نے کیوں ایٹم بم بنایا کہ ہم شاید کنونشنل وار جو ہے نہ لڑ سکیں، تو آخری ہمارے پاس، جو آج بھی الحمدللہ نہیں لڑ سکتے، ہاں مقصد نہیں ہماری طرف سے، چلو ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس شاید ہتھیار نہ ہو یا یہ نہ ہو، تو پھر آخری بچاؤ یہی ہوگا۔ تو بھارت نے بھی یہی بات سوچی کہ ہم چائنا کے ساتھ جو ہے وہ کنونشنل وار شاید نہ لڑ سکیں، تو ہم ایٹم بم بنا لیں۔ تو وہ لوگ تو میرے خیال ہے کہ 54 میں کر چکے تھے، اس کا تجربہ چائنا والے کر چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی بنا لیں۔ تو 62 کے بعد جو ہے وہ ان کی کوششیں جو ہے نا وہ بہت تیزی سے سرگرمیاں شروع تیز ہو گئیں، کوششیں تیز ہو گئیں۔ تو دوسری طرف جو ہے وہ 60 میں پاکستان میں بھی باتیں شروع ہو گئیں، جب ان کو اطلاع ملی کہ بھارت ایٹم بم بنا رہا ہے تو پاکستان میں بھی یہ باتیں شروع ہو گئیں۔ اچھا، یہاں ویسے یہ باتیں خفیہ رہی ہوں گی، یہاں سے تو باقاعدہ جا کے شاید مری روڈ سے وہ کوئی ڈھول دھماکے والے لے کے آئے ہوں گے؟ ہاں نہیں، یہ باقاعدہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب تھے جو بعد میں اس پہ بھی بات کریں گے، تو وہ بہت بڑے سائنسدان تھے، نوبل انعام بھی ان کو ملا۔ اور ایک ڈاکٹر نذیر صاحب تھے شاید، وہ تو دونوں بہت بڑے ڈاکٹر تھے، دونوں جو ہے کیمبرج کے پڑھے ہوئے تھے، اور وہ لوگ جو ہے انہوں نے سنجیدگی سے اس چیز کے اوپر غور کرنا شروع کیا کہ پاکستان کو اینی ہاؤ اٹامک پاور بننا، کیونکہ 60s میں جو رومرز ہوئی کہ بھارت جو ہے وہ ایٹمی طاقت بننے جا رہا ہے، مطلب اس وقت تک انہوں نے اچھا خاصا کام شروع کر دیا، بن گیا ان کا تقریباً کام جو ہے وہ ان کا مکمل ہونے والا تھا۔ تو یہ جو کولڈ جو ایکسپیریمنٹ ہے یہ تو بہت پہلے کر لیا تھا بھارت نے، 74 میں جو اسمائلنگ بدھا کا جو تجربہ کیا ہے، اس سے پہلے ہی جو ہے کولڈ ٹیسٹنگ جو ہے وہ بہت پہلے بھارت نے کر لی۔ 74 سے بھی وہ پہلے ہو چکی تھی؟ ہاں، وہ بہت پہلے ہو چکی تھی۔ اچھا سر، میں یہاں پہ ایک تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا، چونکہ آپ نے کہا کہ 1954 میں، جبکہ چین نے 1964 میں، ہاں 64 میں، سوری میں یہ تھوڑا سا مقصد بھلکڑ ہوں تو یہ سن وغیرہ میں بھول جاتا ہوں۔ بات نہیں سر، سن سے چلے ہم مینج کر سکتے ہیں۔ دراصل جس پہ بات ہو رہی ہے کہ چونکہ چائنا نے جب کر دیا تھا اور انگریزوں کی طرف سے بھارت کو یہ تحفہ مل چکا تھا، تو اس میں باقی جو مغربی دنیا تھی اس کی بھی آشیرواد حاصل تھی بھارت کو؟ نہیں، یہ تحفہ میں اس کنٹیکسٹ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو میں اس کنٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے مفادات تھے، جیسے بھارت میں 303 رائفلز یا اس زمانے کے جو اسلحے کی ٹیکنالوجی تھی، لازمی انگریز نے وہاں کارخانے لگائے ہوئے تھے، تو وہ بھارت کو اس کا فائدہ ملا۔ اچھا، آٹے کی چکیاں ہو گئیں، دوسری پروڈکٹس ہو گئیں، جو آج بھارت کہہ رہا ہے کہ جی ہم زراعت میں بہت اوپر چلے گئے ہیں، تو یہ اس ٹائم انگریز وہاں پہ تجربے کر رہا تھا، تو وہی ان کو ملے ہیں۔ تو یہ مغربی دنیا نے تو جو ہے وہ اس کی ہمیشہ مخالفت کی ہے، امریکہ نے بھی۔ تو یہ جو جہانگیر بھابھا تھا، پردہ بھی اس کی انہوں نے نہیں حمایت نہیں کی، بلکہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ جو جہانگیر بھابھا صاحب تھے، یہ ان کے لیے کہتے ہیں کہ امریکہ نے ان کو قتل کروایا۔ بھارت کا جو فضائی حادثے میں ان کا جو موت ہوئی تھی، وہ باقاعدہ ایک مرڈر آپ اس کو، ہاں وہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے جو 60 میں بھارت ایٹم بم بناتے 74 تک پہنچ گیا۔ تو میں یہ یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ امریکہ نے یہ کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا، لیکن یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ موت حادثاتی نہیں تھی سراسر، وہ قتل بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، کرتے تو رہتے ہیں نا وہ، یہ چیز کرتے رہتے ہیں وہ لوگ۔ تو ممکن ہے کہ دنیا کا چودھری ہے تو چودھری صاحب نے سوچا ہو کہ یہ جو ہے کمین کو کیوں ہم، پھر ہو سکتا ہے یہ بھی سوچا ہو کہ یار یہ بندر کے ہاتھ میں ماچس ہی نہ لگ جائے۔ سر مغربی دنیا نے تو ویسے بھی حسن بن صباح سے بہت زیادہ انسپائر ہو کے
اسیسینیشن تو انہوں نے وہیں سے اڈاپٹ کیا ہے نا. ہاں ہاں یہ تو ان کے لیے معمولی بات ہے. ہاں یہ معمولی بات ہے. پھر یہ تو سیاسی مرڈر بھی نہیں ہے, یہ تو سیاسی پلس ہیومینٹی, کیا بالکل انسانیت کے لیے ایک مرڈر کہا جا سکتا ہے اس وقت تھا. تو سر یہ جو 1974 اور 1998 میں بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے, اس کے اصل محرکات کیا تھے؟ اس کے اصل محرکات یہی تھے. اچھا ایک بات بڑی جو ہے وہ ہنسنے والی ہے یا ماتم کرنے والی ہے کہ 74 میں سمائلنگ بدھا جی کے نام سے ایٹمی دھماکہ کیا تھا, اور دنیا کو بھارت نے کہا کہ یہ پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی دھماکہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو پہلے میرے خیال 4 یا 5 طاقتیں جو ہیں وہ ایٹم بم بنا چکی تھیں, اور انہوں نے تو ڈٹ کے یہ کہا تھا کہ بھائی ہم نے لڑنے کے لیے ایٹم بم بنایا ہے. یہ واحد ملک تھا بھارت جس نے کہا کہ ہم نے پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی جو ہے وہ دھماکہ کیا ہے. تو 65 میں جب یہ جہانگیر بھابھا صاحب کا مرڈر ہوا یا وہ فضائی حادثے میں جان سے چلے گئے, تو کچھ پروگرام جو ہے وہ بھارت کا ڈیلے ہوا. پھر میرے خیال 68 میں یا 71 میں شاید انہوں نے کولڈ جو ہے وہ تجربات جو ہے وہ کیے. 74 میں اب 74 والا جو ہے ایٹمی دھماکہ وہ اندرا گاندھی جو ہے وہاں پہ وہ تھی. تو اندرا گاندھی کا کم از کم یہ ہے کہ وہ بڑبولی نہیں تھی. انہوں نے مقصد ایک عجیب ہی بہت ہی مقصد بڑبولی نہیں تھی, ضرورت سے زیادہ ہی سیاستدان تھی وہ. سر وہ کانگریس کی ظاہر لیگیسی کو لے کر چل رہی تھی. ہاں ضرورت سے زیادہ سیاستدان تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو یہ پرامن مقاصد کے لیے یہ دھماکے کیے ہیں. لیکن 98 والا جو دھماکہ کیا 13 یا شاید 13 کو انہوں نے شروع کیا تھا, اپنا اکوپمنٹس لگانے شروع کیے تھے پوکھران میں, اور 18 کو شاید انہوں نے دھماکہ کیا. اس کے بعد اڈوانی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ آپ لوگ سر جھکا کر چلنا سیکھ لیں. بڑی مزاح کا خیز باتیں ہیں سر, بڑی مزاح کا خیز باتیں ہیں کہ آپ پہلے اسمائلنگ بدھا مطلب بدھ مت کا مذہب اگر آپ دیکھیں, اس کو یہ اسمائلنگ بدھا لے کر آ رہے ہیں, ایک انتہائی وائلنٹ چیز کے ساتھ اس کو یہ دیکھیں کر رہے ہیں. مقصد دنیا کو وہ اور میسج دینا چاہتی تھی کہ بدھا صاحب جتنے پرامن تھے, ہمارا یہ ایٹم بم بھی اتنا ہی پرامن ہے. تو انہوں نے اپنے رام شنکر یا ان کے کیوں نہیں حوالے دیے؟ وہ تھوڑے سے جھگڑالو تھے نا, اس لیے وہ کبھی کبھی لڑ پڑتے تھے. اور پھر ایڈوانی صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ کہ آپ سر جھکا کے چلنا, آپ سر جھکا کے چلنا سیکھ لیں. تو 10 دن بعد ہم نے کر دیے, انہوں نے 5 کیے, ہم نے 6 کر دیے اس کے جواب میں. اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ حکمرانی لینے کے باوجود بھی ذہنی طور پہ ابھی تک غلام ہی تھے. کیونکہ دیکھیں کوئی ذی شعور, آپ بتائیں مجھے کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں؟ نہیں. ہاں یہ تو وہی بات ہے نا, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ چھوٹا پانڈا بوتا کھڑکدا ہے. ہاں تو وہ مقصد ان کے ساتھ یہ یا پھر پیسے کی گتھی میں اگر روپیہ ڈل جائے تو وہ پھٹ جاتی ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے. ابھی مراسی اگر جو ہے وہ پگ باندھ لے تو چودھری نہیں بن جاتا. وہ چودھری نہیں بن جاتا, لیکن ایکٹنگ فیصل وہ چودھری سے زیادہ کرتا ہے. تو اسی نے تو یہ جو امریکہ اب یہ ٹیرف لگا رہا ہے انڈیا کے اوپر, بات دوسری طرف چلی جائے گی. اس کی وجوہات بھی یہی ہیں کہ مودی نے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ سینہ چوڑا کیا ٹرمپ کے سامنے نا. 32 انچ کی چھاتی کو 56 انچ کا بنانے کی کوشش کی. 56 انچ بتایا, حالانکہ اس کی چھاتی بھی میرے خیال 31-32 انچ ہوگی. اچھا سر, انہوں نے تو پھر بم بنا لیا بھارت نے, تو پاکستان کے ایٹمی سفر کی ابتدا کب ہوئی ہے؟ پاکستان کے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ڈاکٹر عبدالسلام کی شکل میں اور ڈاکٹر نذیر صاحب تھے ان کی شکل میں بہت جینیس اور بہت زبردست جو ہے وہ سائنسدان تھے. تو 50 میں انہوں نے مقصد باتیں کرنا شروع کی, ان کو علم ہونا شروع ہو گیا تھا کہ پیچھے سے وہ لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں. تو 54 میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی جو ہے نا وہ ابتدا شروع ہوئی. تو سر اس میں کوئی فرانس کا جو معاہدے کا ذکر ہے وہ بھی ہے کچھ معاملہ؟ یہ فرانس والا جو معاہدہ ہے تو یہ تو بہت بعد میں ہوا نا. اس کی بھی وجہ تھی.
اس کی وجہ تھی کہ پاکستان بھی بھارت کی طرح کہہ رہا تھا، اور حقیقت تھی یہ بات، یہ حقیقت تھی کہ یہ پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی، اور خاص طور پہ عبدالسلام صاحب اور نذیر صاحب جو ہیں، یہ اس طریقے کے لوگ نہیں تھے کہ جو جنگوں میں، ان کو تو امن کا نوبل پرائز ملا ہے ڈاکٹر عبدالسلام کو، تو یہ نہیں تھے اس قسم کے، تو یہ پرامن مقاصد کے لیے. لیکن جب انہوں نے دیکھا مغربی طاقتوں نے کہ یہ اس طرف جا رہے ہیں اب، تو یہ لولی پاپ دیا پھر فرانس نے، صرف ٹائم ضائع کرنے کے لیے. ٹائم نہیں، یہ ان کو یہ جو یورینیم ہوتی ہے نا، یہ 239 یورینیم جو را یورینیم ہے، ٹھیک ہے، یہ پاکستان میں میاں والی بھابا جگہ ہے، وہاں پر بھگٹی میں بلوچستان میں ہے، تھرپارکر سندھ میں ہے، اور کھیرتھر میں، را فارم میں پاکستان کے پاس اپنی مقصدی ہے. اب اصل مسئلہ ہوتا ہے اس کو صفائی کا، افسردگی کا مرحلہ جو ہوتا ہے نا، جو پروسیسنگ ہے وہ، تو وہ پروسیسنگ کو روکنے کے لیے فرانس والوں نے ڈائریکٹ ان کو پروسیسڈ یورینیم 235 اس کو کہتے ہیں، 235 جو پروسیس ہو چکی ہوتی ہے، وہ ان کو دے دیا کہ جی آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اتنی محنت کر رہے ہو. اچھا، یہ کام بھی سب سے مشکل تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں بار بار کہ عبدالسلام اور ڈاکٹر نذیر، اصل جو ایٹم بم میں کام تھا وہ یہی تھا، اس کو پھاڑنا. میں کیونکہ بہت سی سائنسی ٹرمز ہو جائیں گی تو میں آسان زبان میں اس کو بات کرتا ہوں کہ پھاڑنے کی مثال تو آپ ایسے سمجھ لینا کہ جیسے یہ جو ڈائلسس کی مشین نہیں ہوتی گردے صاف کرنے والی، ہاں، یہ بھی ایٹم پھاڑتی ہے. وہ دوسرا ایٹم ہوتا ہے جو ہوتا ہے وہ پھاڑتی ہے، اور بہت ساری مشینیں ہوتی ہیں. تو یہ وہ ہوتا ہے اصل چیز. مقصد جو ہوتا ہے یورینیم جو ہے وہ پروسیس یورینیم جو ہے 235 آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ مشین بننا اتنا مشکل کام نہیں ہے، جتنے جینئر سائنسدان ہمارے پاس تھے یہ اتنا مشکل کام نہیں تھا. تو یہ اب یوں سمجھ لیں کہ جی آپ نے ایک کوئلہ جلایا، اس سے ہیٹ نکلی، لیکن آپ نے 1000 ٹن کوئلہ ایٹ اے ٹائم جلا دیا پیٹرول ڈال کر، تو بہت بڑا ہو جائے گا. تو یہ بھی جو ایٹم ہے یہ جب بلاسٹ ہوتا ہے تو ود ان سیکنڈز جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ملٹی پلائی ہوتا جاتا ہے، ایٹم جو ہے وہ برسٹ ہوتے ہیں اور وہ انرجی جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں. تو ابھی کوئلہ جو ہے میرے خیال کوئی آپ یوں اندازہ لگا لے کہ 20 من کوئلہ جو ہے وہ جتنی انرجی پیدا کرتا ہوگا تو وہ ایک ایٹم کا وہ ذرہ جو ہے وہ اتنی انرجی. تو پھر 1000 یا لاکھ یا 2 لاکھ جو وہ یورینیم کے سیلز ہیں وہ ایٹ اے ٹائم پھٹتے ہیں تو وہ ہوتا ہے. تو یہ فرانس نے جو ہے وہ لالی پاپ ایک دیا پاکستان کو کہ یار آپ لوگ ہم سے لے لیں، ہم سے یہ لے لیں، پروسیسڈ ہوئی لے لیں، اور اس کو جو ہے وہ پرامن مقاصد کے لیے جو ہے وہ استعمال کریں. تو یہ جو ہے وہ 72 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے وہ بہت سنجیدہ ہو چکے تھے اس کے لیے. 65 میں بھی جب پاکستان نے اٹامک انرجی کمیشن بنایا تو بھٹو صاحب کی سنجیدگی اس میں شامل تھی، اور ان کا وہ مشہور 65 میں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم لوگ گھاس کھا لیں گے لیکن ہم ایٹم بم ضرور بنائیں گے. تو وہ یہ ذہن میں لے کے چل رہے تھے. 72 میں وہ سنجیدہ ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ جو یہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن ہے اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی، ان چیزوں کو کرنے کی کوشش کی. تو اب میں اس کا ذکر کر رہا تھا کہ میں نے کہا کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ مل گئی پاکستان کو. تو ڈاکٹر قدیر خان، اچھا سر، اس سب میں پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا جو کردار ہے وہ کس حد تک فیصلہ کن تھا؟ میں نے یہ اس کی پروسیس کی جو بات کی ہے، اس سے پہلے میں بتا دوں کہ 65 میں جو ہے
وہ ایوب خان کا دور تھا، لیکن بھٹو صاحب کی زیادہ دلچسپی تھی اس چیز سے. تو 65 میں پاکستان میں انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر سائنسز کی جو ہے نا وہ بنیاد رکھی گئی، اور اسی 65 میں ہی ذوالفقار علی بھٹو کا یہ بیان بھی تاریخ کے ریکارڈ میں آ گیا کہ ہم گھاس کھا لیں گے اور ہم ایٹم بم جو ہے بنائیں گے. پھر 69 میں دوبارہ ذوالفقار علی بھٹو نے ریٹن میں ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی، وہ بھی سملر اسی سے ملتی جلتی ہے. اچھا ہاں، گھاس کھانے والے، وہ مجھے ذہن میں کریکٹ آ نہیں رہی ہے، لیکن 69 میں انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دی. پھر 71 میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب اقتدار میں آئے تو 72 میں ہی جو ہے وہ یہ سنجیدہ ہو گئے تھے اس معاملے میں بہت زیادہ کہ ہم نے جو ہے وہ ایٹم بم بنانا ہے. کوئی لاہور ملتان میں غالباً کوئی خفیہ اجلاس بھی ہوا تھا. ہاں 72 میں ہی جو ہے وہ ملتان میں خفیہ اجلاس ہوا. اس میں جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب، اس وقت کے آرمی چیف صاحب، ڈاکٹر نذیر صاحب نے، پھر میرے خیال سے ڈاکٹر منیر صاحب آ گئے تھے وہ ان کی جگہ. اچھا، تو وہ آ گئے تھے، وہ بھی شامل ہوئے. شاید ڈاکٹر نذیر صاحب بھی حیات ہوں گے اس ٹائم، وہ بھی شامل ہوئے. تو یہ ملتان میں ایک خفیہ اجلاس ہوا. اس میں انہوں نے طے کیا کہ ہم نے اینی ہاؤ جو ہے وہ اب ایٹم بم بنانا ہے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ بھارت اس وقت 3-4 کولڈ ایکسپیریمنٹس کر چکا تھا. لیکن 1974 میں جب بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا تو تب یہ عبدالسلام صاحب کی علیحدگی کا کیا قصہ ہے؟ ہاں، یہ بہت افسوسناک ایک بات ہے. 1974 میں ہی جو ہے وہ پاکستان میں قادیانیوں کے خلاف جو ہے وہ تحریک جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی. تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے قادیانیوں کو جو ہے وہ کافر یا نان مسلم ڈکلیئر کر دیا تھا. تو ڈاکٹر عبدالسلام صاحب اس بات سے بہت ناراض تھے. انہوں نے پھر جو ہے وہ تمام ان چیزوں سے جو ہے پاکستان کے عہدے بھی انہوں نے ریزائن کر دیے جو بھی ان کو عہدے ملے ہوئے تھے، اور پاکستان کے لیے مزید کام کرنے سے بھی انہوں نے انکار کر دیا. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا جھکاؤ احمدیوں کی طرف کس وجہ سے تھا؟ خود تھے نا وہ. اچھا، خود احمدی؟ ہاں، احمدی تھے نا وہ، قادیانی تھے، خود تھے وہ قادیانی تھے. تو بہرحال ان کے لیے تو ناراضگی کی بات تھی نا. یہ تو اب ایک مذہبی ٹاپک ہو جائے گا، اس پہ ہم نہیں بات کر سکتے. تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے حوالے سے ہاں، اچھا، اب وہ ڈاکٹر عبدالسلام بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا تحفہ تھے پاکستان کے لیے. تو جب ایک تحفہ چھن گیا تو دوسرا تحفہ جو ہے وہ میدان میں آ گیا. تو یہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب ہالینڈ میں، جس کو نیدرلینڈ کہتے ہیں، یہ جرمن، برطانیہ اور ہالینڈ کا ایک مشترکہ جو ہے وہاں پر پروجیکٹ تھا جو کہ نیدرلینڈ میں تھا. گیس سینٹریفیوجل لیبارٹری تھی وہاں پر، اور پرامن مقاصد کے لیے وہاں پر ایٹمی تحقیق ہوتی تھی. مجھے بڑی ایک بات مضحکہ خیز لگ رہی ہے کہ بات ایٹم کی ہو رہی ہے اور دیکھیں اس کو جو چولا پہنایا جا رہا ہے وہ امن کا پہنایا جا رہا ہے. نہیں، وہ تو بیسیکلی وہ تو ایٹمی بجلی بنانے کے لیے، اور بہت سارے دوسرے کام بھی اس سے ہوتے ہیں نا. کینسر کے علاج ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس سے. ایٹم بم سے تو نہیں، کسی کا علاج نہیں ہوتا. وہ یورینیم اور یہ جو پروسیسنگ سے جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب مجھے سائنسدان تو میں نہیں ہوں، لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ 239 اور 235 ہو سکتا ہے کہ بیچ کی بھی کوئی 236 بھی ہوتی ہو پروسیسنگ، تو وہ دوسرے مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہو، یا یہی 235 جو پروسیسڈ ہے یہ جو ہے وہ بجلی بنانے کے تو کام آتی ہے نا یہی. تو یہ جو ہے وہ لیزر یا ایٹمی جو علاج ہے اس کے لیے بھی وہ لوگ استعمال کرتے. یہ والا انسٹیٹیوٹ بالکل پرامن مقاصد کے لیے تھا، جس میں یورینکو جو تھا. ہاں، یورینکو جو تھا، اور ڈاکٹر قدیر خان صاحب جس میں ملازم تھے. اچھا، ان کو جب ڈاکٹر قدیر خان بہت زیادہ محب وطن تھے اور پاکستان کے متعلق جو ہے وہ خبریں رکھتے تھے اپنے پاس، تو ذوالفقار علی بھٹو کی بھی سوچ کا ان کو اندازہ تھا، بیانات بھی دیکھے ہوئے تھے. تو 74 میں یہ خود نیدرلینڈ کی لیبارٹری، وہ جو ایمبیسی ہے پاکستان کی، اس میں آئے اور انہوں نے جو ہے ایک خط جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو لکھا کہ
میں جو ہوں وہ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. ایک طرح سے اپنی سی وی انہوں نے بھیجی یا اپنی خدمات پیش کر دی. ہاں, مقصد اس میں بتایا ہوگا نا کہ میرا وزن کتنا ہے جی, یا میں کہاں ہوں یا کیا نہیں ہوں. تو ایک میں نے سی وی کا لفظ اس لیے یوز کیا, وہ ملازمت کے لیے نہیں کر رہے تھے, وہ ایک چیز پاکستان کو تحفے میں دینا چاہتے تھے. تو میں نے اس لیے سی وی کا لفظ یوز کیا کہ انہوں نے اپنا کرائٹیریا اپنا وہ بھیجا. تو بھٹو صاحب نے جب وہ دیکھا تو انہوں نے فوراً اس کو جو ہے وہ اپروو کیا اور ان کو جو ہے وہ پاکستان میں بلا لیا. اور 76 میں جو ہے یہ کوہوٹا ریسرچ لیبارٹری جو ہے یہ بنائی, اور یہ ڈاکٹر قدیر صاحب جو ہے وہ اس کے سربراہ تھے. اچھا, دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ کام کر رہا تھا. اس میں ڈاکٹر سمر مبارک جو ہیں وہ کام کر رہے تھے. ڈاکٹر اشفاق صاحب کا ڈاکٹر اشفاق صاحب. اچھا, ڈاکٹر اشفاق صاحب کو کون لایا؟ ان کو بھی ڈاکٹر عبدالسلام صاحب لے کے آئے تھے. ڈاکٹر عبدالسلام یا ڈاکٹر عبدالقدیر؟ نہیں, ڈاکٹر عبدالسلام صاحب بھی بہت اچھا, یہ 54 اور 55 میں آ گئے تھے یہاں پہ. ڈاکٹر اشفاق صاحب تو ان کو بھی وہ لے کے آئے تھے. تو بہرحال کریڈٹ تو دینا چاہیے نا, بالکل دینا چاہیے, بالکل جن کا ہے کریڈٹ ان کو دینا چاہیے. باقی ناراضگیاں ہوں یا جو بھی ہوا وہ ان کے معاملات تھے. تو یہ پھر 76 میں جو ہے وہ کوہوٹا لیبارٹری سے جو ہے وہ کام جو ہے وہ شروع ہوا. اور 77 میں بھٹو صاحب کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو ضیاء الحق صاحب جو ہے وہ برصدر اقتدار آئے. تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ امریکہ کے جیسے ہوتا ہے پپٹ بن جائیں گے, لیکن ایسا ہوا نہیں. دھوکہ ہم یوز کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ظاہر یہی کیا کہ جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی ہوگا, لیکن اندرون خانہ ان کو بلف کیا نا. ہاں, ان کو بلف کیا, اور اندرون خانہ جو ہے انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ ایفرٹ کی. اور چونکہ بہت ساری چیزیں یہ ڈاکٹر قدیر خان جو ہیں اپنے ساتھ کچھ فارمولے بھی لائے تھے پروسیسنگ کے, کچھ نقشے لائے تھے, کچھ پرزے بھی لائے تھے. سب سے بڑی بات ان کا دماغ تھا نا, ہاں وہ تو سب سے بڑا پرزا تھا. لیکن یہ ہوا کہ جب ضیاء الحق صاحب آئے نا تو ان کو ایک اور مدد بھی ملنا شروع ہو گئی. یعنی کہ یہ جو افواہیں ہیں سیٹھ عابد والی اور لوہار والی اور یہ والی, اچھا یہاں پہ یہ سوال بنتا بھی ہے سر کہ ڈاکٹر قدیر صاحب کے حوالے سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ سیٹھ عابد ان کو کسی بکسے میں بند کر کے لائے تھے. اس میں کیا صداقت ہے یا یہ صرف مبالغہ آرائی یا دروغ؟ نہیں, اس چیز میں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی صداقت ہے, لیکن میں بھی ہو سکتا ہے کہ میں جو دوسری مدد کی بات کر رہا ہوں کہ ضیاء الحق صاحب کے آنے کے بعد جو دوسری مدد ہوئی وہ یہ ہوئی کہ پاکستان کے اداروں نے جو ریکوائرمنٹس تھیں ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی جو ہم پوری نہیں کر پا رہے تھے وہ پرووائڈ کی. تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ سیٹھ عابد جو تھا وہ محب وطن تھا, اس نے اس میں کوئی نہ کوئی معاونت کی ہو. مقصد لائک مائنڈڈ لوگ مل گئے نا آپس میں, لائک مائنڈڈ لوگ مل گئے. ڈاکٹر قدیر خان ایٹم بم تو انہوں نے بنایا, لیکن تھوڑا سا مقصد ہر اچھے کام کے لیے فیصل تھوڑا سا کرمنل مائنڈ بھی ہونا پڑتا ہے نا. تو پھر وہ تینوں چاروں بندے اس قسم کے مل گئے تو انہوں نے جو ہے وہ پھر وہ کیا. باقی یہ کہانی ہے کہ جو لوہار نے پرزے بنا دی, یہ کیا کہانی ہے یہ بھی سر بتا دیں. نہیں, یہ اس میں یہ کہانی جو ہے وہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ناظرین کو بھی پتا ہونی چاہیے کہ کہانی کیا ہے. باقی اس کی صداقت تو یہ ظاہر ہے, وہ اس لوہار کا نام بھی نہیں کوئی بتا سکتا. تو معذرت کے ساتھ نواز شریف کے والد صاحب نہیں تھے وہ, نہیں وہ جو بھی تھا, لیکن لوہار وہ بس یہ ایسے ہی مقصد کچھ یعنی کہ میں نے نام لیا نا کہ کہیں سے ان کی ٹچ پھنسا دی جائے کہانی بنا کے. تو یہ سیاست ہے نا بہت, یہ بھی جو خاندان ہے تو بہت تیز دماغ, لیکن کہانی میں تو بتایا جا رہا ہے کہ لوہار نے ایٹم بم بنا دیا. ہاں, تیز دماغ سیاستدان ہے. تو ویسے جو کریڈٹ ہے وہ پاکستان کے زبردست سائنٹسٹ ہیں ان کو جاتا ہے, انہوں نے جو کیا.
پھر جو اس وقت کے سیاستدان تھے انہوں نے کیا. پھر ضیاء الحق صاحب کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ ورلڈ پریشر فیس کیا اس کے لیے, دنیا اس کا کریڈٹ بالکل ان کو ہاں جاتا ہے. انہوں نے دنیا کا جو ہے بہت بہت زبردست پریشر تھا. 1998 میں سر انہوں نے کیسے پھر یہ کر لیے دھماکے؟ ہاں 1998 میں انہوں نے ایسے کر لیے کہ پھر 88 میں بے نظیر صاحبہ آ گئیں. تو باپ کی خواہش تھی, حالانکہ وہ اس کو میرا نہیں خیال کہ وہ پسند کرتی تھی, لیکن باپ کی خواہش تھی, انہوں نے رکاوٹ نہیں ڈالی. فنڈز جو مین وہ سارے اس چیز کو ساتھ لے کر چلے. ہاں ساتھ لے کے چلی, فنڈز تھے. پھر نواز شریف صاحب آئے, وہ بھی فنڈز وغیرہ. لیکن ایک لوہار کا کریڈٹ آپ نہیں دے رہے, لیکن آپ دھماکوں کا کریڈٹ تو ان کو دیں گے. وہ ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن یہ ہے کہ جو ان دونوں پہ لیکن پاکستان میں کہوں گا, لوگ برا مان جاتے, اصل حکومت ان کی نہیں ہوتی. تو جو اصل حکومت تھی پاکستان میں, انہوں نے ان کے اوپر ایک سپروائزر بٹھایا ہوا تھا, وہ تھا غلام اسحاق خان. اگر تو ان کو سب سے زیادہ جی ڈاکٹر قدیر خان کے بعد اگر کسی کو کریڈٹ دیا جا سکتا ہے, خود آپ نے کہا انٹرویوز دیکھیں, وہ جو ڈاکٹر قدیر خان کے انٹرویوز ہیں, وہ سب سے زیادہ کریڈٹ جو ہے وہ غلام اسحاق خان صاحب کو دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو وہ جو بٹھایا ہوا تھا ان کی نگرانی کے لیے, ان کی بھی بڑی محنت ہے. انہوں نے رکنے نہیں دیا کام کو, فنڈز کی سپلائی, یہ وہ فلانا. یعنی کہ جو پاکستان کی اصل طاقت حکومت ہے اور سیاسی طاقت کی حکومت ہے, اس کے درمیان انہوں نے توازن برقرار رکھ کے ایک ہی صف میں کھڑے زیرو پوائنٹ پہ ایٹم بم کو رکھا. اچھا سر, اب کنکلوژن کی طرف جاتے ہوئے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایٹمی طاقت کے فیصلوں میں آپ نے جو سیاسی قیادت ہے اس کا تو ذکر کیا کہ جی نواز شریف, بے نظیر بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو, جنرل ضیاء الحق, ان کا تو کردار رہا ہے, غلام اسحاق خان صاحب کا بھی رہا ہے. تو اس میں سائنٹسٹ جو ہیں وہ کہاں چلے گئے؟ اچھا یہ ہر چیز کے دو پہلو ہیں نا. اب ایٹم بم کے بھی دو پہلو ہیں, وہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں ہم لوگ. یہ سیاستدانوں کا کردار بھی ایک پہلو تھا, اس کے بغیر یہ ایٹم بم بننا ممکن نہیں تھا. فوج کا کردار, مقصد جنرل ضیاء الحق کا کردار, یہ بھی تھا ایک پہلو, اور یہ ایک پہلو تھا. اب سائنسدانوں کا کردار جو ہے وہ تو جب ذوالفقار علی بھٹو نے 72 میں اس کو بنانے کا فیصلہ کر لیا, یہ خفیہ میٹنگ ہو گئی, تو ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب جو تھے ان کو پی اے سی کا چیئرمین بنا دیا گیا. ان کے ساتھ ڈاکٹر منیر, اور 1970 میں ڈاکٹر سمر مبارک صاحب جو ہیں یہ بھی شامل ہو گئے تھے اس پروگرام میں. تو یہ ایک بہت زبردست ٹیم بن گئی تھی. اب ایٹم بم جو جیسے وہ سیاستدان اور یہ دو نے مل کے بنایا, تو ایٹم بم میں بھی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, افسردگی یعنی کہ وہ یورینیم 239 کو 235 میں کنورٹ کرنے کا کام تو پورا ڈاکٹر قدیر خان کیا ہے, اس میں کوئی بھی شامل نہیں تھا. وہ انہی نے آدھا کام انہوں نے کیا, آدھا جو ہے وہ کریڈٹ ہے وہ ان کو ہی جاتا ہے, ڈاکٹر قدیر خان کو, جو انہوں نے یورینیم کا جو ہے افسردگی کی اس کو جاتا ہے. اور اب اس کے لیے ویپن بننا تھا, سرنگیں جو ہے وہ کھودی گئی ہیں. ہاں نہیں, جو ویپن جس میں اس چیز کو فٹ کیا جائے گا اور وہ سیلز کو توڑے گا کر کے, جیسے کلیشن فائر کرتی ہے بسٹ ہوتا ہے, جو بسٹ ہوتا ہے, تو وہ تو ایک سیکنڈ میں 60 گولیاں نکلتی ہیں, تو یہ ایک سیکنڈ میں لاکھوں سیلز جو ہے وہ توڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی مشین بننی تھی, پھر وہ ویپن بننا تھا جس میں اس کو فٹ ہونا تھا. تو یہ ٹیم تھی ڈاکٹر سمر مبارک کی, اور ڈاکٹر اشفاق احمد کی, اور ڈاکٹر منیر کی. انہوں نے جو ہے وہ اس پر کام کیا, تینوں نے مل کر کنٹینیوسلی یہ مقصد کام کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی بھی دی, پاکستان کو ایٹم بم ملنا بھی تھا, تو یہ کنٹینیوسلی وہاں تک کام کرتے رہے جہاں تک کہ یہ کام جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو گیا. میرا خیال ہے کہ پاکستان نے شاید کولڈ کا تجربہ شاید 94 میں یا اس سے پہلے کر لیا تھا, اور ان کے پاس یہ طاقت بھی آ گئی تھی, بلکہ شاید 90 یا اس میں ہی
کر لیا گیا تھا. تو ان کے پاس یہ طاقت تو موجود تھی. تو پھر اب آخری جب یہ چاغی میں جو کیا گیا دھماکہ, تو اس کے لیے پھر یہ 3 افراد کی ٹیم تھی. پھر ان میں ایک ڈاکٹر عبدالحمید صاحب, وہ کیا کردار ادا کرتے تھے, وہ ان پہ تنقید کرتے تھے. آپ بات مکمل کریں, مجھے چاغی سے ایک بات یاد آ گئی ہے, وہ میں بعد میں پوچھوں گا. ہاں, یہ ڈاکٹر عبدالحمید صاحب تھے, یہ تنقید کرتے تھے ان پہ, اور ان کا بڑا کریڈٹ ہے بم کے بننے میں. یعنی کہ یہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر ان کے ساتھ بیٹھ کے تنقید کرتے کہ تم یہ غلط, یہ غلط, وہ غلط. تو وہ انہوں نے بڑا, پھر اس کو تنقید ہم نہیں کہہ سکتے, نوک پلک سنوارنا. ہاں, نوک پلک سنوارنا کہتے تھے, وہ کرتے تھے. پھر ایک ڈاکٹر فرید صاحب تھے, وہ نوجوان ہی تھے, انہوں نے یہ چاغی آپریشن جو یہ دھماکہ ہے, تو جو آپ اگلا سوال کریں گے نا وہ میں سمجھ رہا ہوں, تو وہ اس سے مل جائے گا ڈاکٹر فرید صاحب کی ذہانت. چلو میں پوچھ لیتا ہوں کہ یہ بھارت ہمیشہ پوکھران کا انتخاب کیوں کرتا ہے؟ ہاں, یہ ڈیزرٹ ہے نا راجستھان میں, بہت بڑا ڈیزرٹ ہے. ڈیزرٹ جو ہے وہ پی جاتا ہے اس کی ویوز کو. پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ ٹنوں کے حساب سے, سینکڑوں ٹنوں کے حساب سے پیاز جو ہوتا ہے وہ بھی وہاں پہ دباتے ہیں. جہاں جب انہوں نے 74 میں بھی کیا تھا, تو 98 میں بھی جو کیا. تو ڈاکٹر فرید والی بات میں نے اس لیے کی کہ ہمارے جو ایک ڈاکٹر فرید صاحب تھے, انہوں نے یہ پورا سرنگے اور چاغی کا یہ کیا, اور ماشاءاللہ ہم لوگوں نے ٹی وی پہ بھی دکھایا. تو وہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ بڑے پرامن طریقے سے بیٹھ کے اور بڑے سوفسٹیکیٹڈ آرام سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, کانوں پہ وہ لگا کے وہ دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے یہ بات نوٹ کی, انڈیا کا یہ اگر آیا بھی تو بعد میں شوٹنگ کی گئی, بیچاروں کو منہ کے بل گرتے. ہاں, یہ لوگ وہاں پہ یہ 5 کلومیٹر تقریباً فاصلے پہ بیٹھے ہوئے تھے مچان بنا کے نا, اور وہاں سے آبزرو کر رہے تھے. تو ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ کتنی ویوز ہیں یا پیازوں سے, اور اس سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو وہ جب لہر آئی تو یہ سارے دھم, مچان بھی نیچے اور یہ سارے اوندھے منہ نیچے, اڈوانی صاحب بھی, اور یہ سارے جو ہے وہ, یعنی کہ صرف ان کے گرنے کے لیے کوئی چوٹ نہ لگے اس لیے معاون ثابت ہوتا ہے. ہاں, اچھا وہی بات ہے نا آئی کیو لیول والی. میں یہ کہتا ہوں کہ جو انڈینز کا آئی کیو لیول ہے, یہ ریسرچ کی بات ہے, اب ریسرچ کر لیں, بہت نیچے. اچھا, اس کا آئی کیو لیول کا ذہانت سے تعلق نہیں ہوتا. یہ آئی کیو لیول ہوتا ہے فی البدی فیصلے کرنا, ایک دم اگریسو یا ڈیفینسو فیصلے لینا. یہ آئی کیو لیول اس کام آتا ہے. ذہین قوم ہے انڈین, ذہین ہیں, بہت پڑھے لکھے ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, پوری دنیا میں مقصد وہ کام کر رہے ہیں, لیکن آئی کیو لیول ڈاؤن ہے. تو اس آئی کیو لیول کا یہ رزلٹ نکلا کہ وہ جو ان کے 50-60 سائنسدانوں نے مل کے جگہ کا انتخاب کیا تھا, پھر وہ مچان بنائی تھی, یہ وہ کیا, تو سارے دھپ نیچے آ گئے. اس بات پہ ہوتی ہے کہ جس کو یہ مانتے ہیں, جس کا فلسفہ لے کر چلتے ہیں, وہ تو دانتوں کے ساتھ ہی پیدا ہوا تھا نا, ہم نے بتایا. ہاں, چناکیا. ہاں وہ. اچھا, میں یہ ان کو بار بار یہی بات کہتا ہوں کہ بھائی آپ کیوں اس کے پیچھے پڑتے ہیں, جبکہ آپ کے پاس کتنے بڑے اور عظیم لوگ موجود ہیں. آپ کے پاس رام, لکشمن, بڑے بڑے مقصد یہ. اچھا, پھر میں یہ بات کہوں گا کہ بھائی ان سب کی پیدائش ہمارے پاس ہے. یعنی کہ آپ کا ایٹم بم جو تھا اس کی وجہ سے ہم نے بنا لیا ایٹم بم, ٹھیک ہے, لیکن جو مذہب تو بیسک چیز ہے نا, تو آپ کا جو سارا مذہب ہے وہ ہمارے پاس ہے. سر میں اجازت چاہوں گا کیونکہ آج وقت کی قلت کی وجہ سے ہم اس ٹاپک کو نہیں کر پا رہے, لیکن ناظرین اگلا ٹاپک ہم یہی رکھیں گے. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ان کا مذہب یہیں پر ہے, تو فضل صاحب سے اس کے متعلق بھی اگلے ایپیسوڈ میں ہم ضرور جانیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.